दज्जाल और उसके हवारियों के बारे में जो सही अहादीस आती हैं उनमें से अक्सर का ताल्लुक मौजूदा मुशरिकीन ईरान के शहरों के साथ है। दज्जाल का खुरूज इस्फहान से होगा और इसके साथ 70,000 इस्फहानी यहूदी होंगे। खोस और किरमान के बारे में भी सही रिवायात गुजर चुकी हैं। इन अहादीस के क्या माने लिए जाएं और इससे क्या समझा जाए, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि मुशरिकीन ईरान पर मुकम्मल यहूदियों का कब्जा हो जाएगा। दूसरी ये कि हुकूमतें इसी तरह रहेंगी लेकिन असल हुक्मरान यहूदी होंगे। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि मुशरिकीन ईरान में यहूदी कदीम ज़माने से बसे चले आ रहे हैं। इनमें से बाज़ कबीलों ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन असलन यहूदी ही रहे। लाइमलाइट स्टूडियो में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको फितना दज्जाल के बारे में बताएंगे और ईरान के शहर इस्फहान के उन यहूदियों के बारे में बताएंगे जो कि दज्जाल का साथ देंगे। 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे। बाज़ कबीलों ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया और असलन यहूदी रहे। ऐसा ही एक फ़िरका इस्फहान, रफसंजान, मशहद और मुशरिकीन ईरान के दीगर अहम शहरों में आबाद है जो जदीद इस्लाम के नाम से मशहूर रहा है। इस्फहानी यहूदी तमाम यहूदी कबाइल में मुमताज़ मकाम रखते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस्फहानी यहूदी कई मरतबा हुकूमत इसराइल की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुके हैं जिसमें इसराइल ने उन्हें इसराइल में आकर बसने की दावत दी थी। चुनाचे ईरानी यहूदियों ने इसराइल के बजाय अमेरिका और फ्रांस जाने को तरजीह दी। ईरानी यहूदी हाकाम यदीद यशोफत को अपना रूहानी बाप मानते हैं। यूं तो मुशरिकीन ईरान की यहूदी माओं ने एक से एक बड़ा यहूदी जना है, लेकिन यहाँ इख्तिसार से काम लेते हुए सिर्फ दो यहूदियों का जिक्र मुनासिब होगा। इब्राहिम नाथान अल मारूफ मुल्ला इब्राहिम और आगा खान अव्वल। मुल्ला इब्राहिम ने बुखारा, तुर्किस्तान, काबुल और हिंदुस्तान में मुसलमानों की जड़ों को खोखला किया, जबकि आगा खान खानदान पहले हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान के मुसलमानों को नसीब में आया। आगा खान अव्वल मुशरिकीन ईरान में किरमान सूबे का गवर्नर था। 184 में पूरे मुशरिकीन ईरान पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। 184 से मुराद 1840 सने ईस्वी लिया जाता है। मुशरिकीन ईरान से भागकर हिंदुस्तान चला गया और तकसीम के बाद ये खानदान कराची आ गया। अगर आप यहूदियों की मखसूस अलामात और रंगों के बारे में जानते हैं तो इस्फहान में आपको हर जगह ये बड़ी तादाद में मिलेंगे। नक्शो निगार, नीले टाइल से बनी इमाम बारगाहें, उन पर मखसूस अलामतें। इस्फहानी यहूदी मुशरिकीन ईरान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कुर्बे क़यामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। ईरान में दज्जाल का 70,000 यहूदी लश्कर तैयार हो गया। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है लेकिन कुर्बे क़यामत की ये निशानी वाक़तन पूरी होती नजर आती है। सही मुस्लिम और दीगर हदीस की किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है कि इस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे। ईरान में वाक़ इस्फहान में बसने वाले यहूदियों की 10 साल कबल तादाद सिर्फ 33,000 थी, लेकिन इस रमासाल में इस्फहान की तादाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई में जिक्र करदा आदाद शुमार से तजावुज़ कर गई है। इस्फहान के यहूदियों ने गुज़श्ता दिनों अपनी तादाद 70,000 तक पहुँचने पर जश्न मनाया। ईरान के सिर्फ एक शहर तेहरान में यहूदियों के 200 से ज़ायद मोहब्बत खाने हैं, जबकि वहाँ अहले सुन्नत की आबादी 1.5 मिलियन से ज़ायद है, मगर एक मस्जिद तक बनाने की इजाज़त नहीं। ईरान में यहूदियों की हुकूमत और मकामी असम्बलियों में मेंबरान भी हैं, जबकि अहले सुन्नत के बरक्स मुकम्मल आज़ादी के साथ किस तरह इसराइली यहूदी शियों के साथ तिजारत और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं ये कोई भी नहीं सोच सकता। मुसलमान भाई ये तवज्जो फरमाएं कि तमाम के तमाम काम इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी इसराइल में बसते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहूदी मुल्क ईरान में हैं और ईरान की पार्लियामेंट के 3 मेंबर भी यहूदी हैं, जबकि पूरी पार्लियामेंट में एक भी सुन्नी मेंबर नहीं है। ईरान के वफाकी दारुल हुकूमत तेहरान में सुन्नियों को मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है, जबकि वहाँ चर्च, मंदिर, गिरजाघर समेत बड़े बड़े इमाम बाड़े और नक्शकदे और आतिशकदे मौजूद हैं। ईरान का कहना है कि हम शिया सुन्नी में कोई फ़र्क नहीं करते, जबकि ईरान में कोई सुन्नी जज नहीं बन सकता, कोई सुन्नी आर्मी चीफ नहीं बन सकता, कोई सुन्नी वज़ीर नहीं बन सकता, कोई सुन्नी अखबार और मीडिया नहीं चला सकता, कोई सुन्नी कभी भी सदर नहीं बन सकता। ईरान में अहले सुन्नत को जलसा जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं, कोई सुन्नी मजहबी प्रोग्राम नहीं करवा सकता। लेकिन यहाँ पर मकसद ईरान की उन बातों का जिक्र करना नहीं है जो कि फ़िरकावारियत की बातों में आती हैं, बल्कि यहाँ पर मकसद दज्जाल की ज़िंदगी के बारे में है।
کہ ایران کے شہر اصفہان سے یہ دجال نکلے گا۔ قرب قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ دجال کی ماہیت اور ساخت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ دجال ہوگا کیسا، اور دجال کے بارے میں باقی تمام کے تمام لوگ کیا کہتے ہیں۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں اور امتوں کو ڈرایا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ اسی بارے میں ایک حدیث شامل کرتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ سے جلد نمبر 100 اور حدیث نمبر 957 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ سنایا تو بڑا خطبہ آپ کا دجال سے متعلق تھا۔ آپ نے دجال کا حال ہم سے بیان کیا اور ہم کو اس سے ڈرایا تو فرمایا، کوئی فتنہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو پیدا کیا ہے، زمین پر دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم آخر میں ہو سب امتوں سے، اور دجال تمہیں لوگوں میں ضرور پیدا ہوگا، اور پھر اگر وہ نکلے گا اور میں تم میں موجود ہوں گا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے حجت کروں گا۔ دجال کا فتنہ ایسا بڑا ہو کہ اگر میرے سامنے وہ آئے تو مجھ کو اس سے بحث کرنا پڑے گی، اور اگر کوئی شخص اس کام کے لیے کافی نہ ہوگا، اور اگر میرے بعد نکلے تو ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے حجت کر لے، اور اللہ میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان پر۔ دیکھو دجال نکلے گا خلا سے جو شام اور عراق کے درمیان ہے، خلا کہتے ہیں راہ کو، فساد پھیلا دے گا بائیں طرف ملکوں میں۔ اے اللہ کے بندو، جمے رہنا ایمان پر، کیونکہ میں تم سے اس کی ایک ایسی صفت بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی، بس اس صفت سے تم خوب اس کو پہچان لو گے۔ پہلے تو وہ کہے گا میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر دوبارہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور دیکھو تم اپنے رب کو مرنے تک نہیں دیکھ سکتے، اور ایک بات اور ہے، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کافر۔ اس کو ہر ایک مومن بقدر الہی پڑھ لے گا، خالق نہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اور اس کا فتنہ سخت ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جنت ہے، بس جو کوئی اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ سچے مومنوں کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دے گا، وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کے شروع کی آیتیں پڑھے، اور وہ دوزخ اللہ کے حکم سے اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی، اور سلامتی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک گوار دیہاتی سے کہے گا، دیکھ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں جب تو مجھ کو اپنا رب کہے گا، وہ کہے گا بے شک، پھر وہ شیطان دجال کے حکم سے اس کے ماں باپ کی صورت بن کر آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ معاذ اللہ، یہ فتنہ کوئی عام فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ اس کا ہوگا، یہ فتنہ اس کا ہوگا کہ آدمی پر غالب ہو کر اس کو مار ڈالے گا، بلکہ آری سے چیٹ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اپنے متقدیوں سے کہے گا کہ دیکھو میں اپنے اس بندے کو اب جلاتا ہوں، اب وہ بھی یہی کہے گا کہ میرا رب اور کوئی ہے سوا میرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا۔ اس سے دجال خبیث کہے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو دجال سے قسم اللہ کی، آج تو مجھے خوب معلوم ہوا کہ تو دجال ہی ہے۔ یہ ابو الحسن علی بن محمد تافسی نے کہا کہ جو شخص ہیں ابن ماجہ کی اس حدیث میں ہم سے عبید اللہ بن ولید وصافی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے عطیہ سے روایت کی، انہوں نے ابو سعید خضری سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مرد کا درجہ میری امت میں سب سے بلند ہوگا جنت میں۔ اور ابو سعید نے کہا قسم اللہ کی، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرد جو دجال سے ایسا مقابلہ کریں گے کوئی نہیں ہے سوائے حضرت عمر کے، یہاں تک کہ حضرت گزر گئے۔ محاربی نے کہا اب پھر ہم ابو امامہ کی حدیث کو جس کو ابو رافع نے روایت کیا ہے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ابو سعید کی حدیث درمیان میں اس مرد کے ذکر پر آ گئی تھی۔ اخیر دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم کرے گا پانی برسانے کے لیے تو پانی برسے گا،
اور زمین کو حکم کرے گا غلہ اگانے کے لیے تو وہ غلہ اگائے گی، اور اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قبیلے پر سے گزرے گا، وہ لوگ اس کو سچا کہیں گے، اس کو سچا کہیں گے، اس کو سچا کہیں گے، تو وہ آسمان کو حکم کرے گا غلہ اور گھاس اگانے کا تو وہ اگائے گی، یہاں تک کہ ان کے جانور اسی دن شام کو نہایت موٹے اور بڑے اور کھونکیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے پھولے ہوئے آئیں گے۔ ایک دن میں ہم یہ سب باتیں ہو جائیں گی، پانی بہت برستا رہا، بہت برسے گا، چارہ بہت پیدا ہوگا، جانوروں کو اس کا کھا کر تیار ہو جانا، اس کے تھن دودھ سے بھر جانا، معاذ اللہ کیا بڑا فتنہ ہوگا۔ غرض دنیا میں کوئی ٹکڑا زمین کا باقی نہ رہے گا جہاں دجال نہ جائے گا اور اس پر غالب نہ ہوگا، سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ان دونوں شہروں میں جس راہ میں آئے گا، اور اس کو فرشتے ملیں گے ننگی تلواریں لیے ہوئے، یہاں تک کہ دجال اتر پڑے گا چھوٹی لال پہاڑی کے پاس جب کھاری تر زمین ختم ہوگی، اور مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، یعنی مدینہ اپنے لوگوں کو لو کر 3 بار حرکت کرے گا، تو جو منافق مرد یا منافق عورت مدینہ میں ہوں گے وہ دجال کے پاس چلے جائیں گے اور مدینہ پلیدی کو اپنے میں سے دور کر دے گا، جیسے بھٹی کا لوہے کا میل دور کر دیتی ہے، جیسے بھٹی لوہے کا میل دور کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا، یعنی چھٹکارے کا دن۔ ام شریک بنت ابو اکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عرب کے لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، عرب کے لوگ مومن مخلصین اس دن کم ہوں گے اور دجال کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے، ان کو لڑنے کی طاقت نہ ہوگی، اور ان عرب مومنین میں سے اکثر لوگ اس وقت بیت المقدس میں ہوں گے، ان کا امام ایک نیک شخص ہوگا، یا آپ کے نائب ایک روز ان کا امام آگے بڑھ کر صحیح صبح کی نماز پڑھانا چاہے گا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ بن مریم صبح کے وقت اتریں گے تو یہ امام ان کو دیکھ کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان رکھ دیں، پھر اس سے کہیں گے کہ تو ہی آگے بڑھ اور نماز پڑھا، اس لیے کہ یہ نماز تیرے ہی لیے قائم ہوئی تھی، یعنی تکبیر تیری ہی امانت کی نیت سے ہوئی تھی۔ خیر وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا، جب نماز سے فارغ ہوگا حضرت عیسیٰ مسلمانوں سے فرمائیں گے، جو قلعہ یہ شہر میں محصور ہوں گے اور دجال ان کو گھیرے ہوگا، دروازہ قلعہ کا یا شہر کا کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہاں پر دجال ہوگا 70,000 یہودیوں کے ساتھ، جن میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہوگی، اس کے زیور کے ساتھ اور چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور بھاگے گا۔ اور حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میری ایک مار تجھ کو کھانا ہے، تو اس سے بچ نہ سکے، آخر باب لد کے پاس جو مشرق کی طرف سے اس کو پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ یہود مردود دجال کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور کہیں گے یہی سچا مسیح ہے جس کے آنے کا وعدہ اگلے نبیوں نے کیا تھا، اور چونکہ یہود مردود حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس لیے مسلمانوں کی ضد اور عداوت سے بھی اور دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اصفہان کے یہود میں سے 70,000 یہودی دجال کے پیرو ہو جائیں گے۔ خیر یہ حال ہو جائے گا کہ یہودی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے جس چیز کی آڑ میں چھپے گا اس چیز کو اللہ بولنے کی طاقت دے گا، پتھر ہو یا درخت یا دیوار یا جانور۔ سو ایک درخت کے جس کو غرقت کہتے ہیں وہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، یہود اس کو بہت لگاتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ نہیں بولے گا تو یہ چیز اس کی آڑ میں یہودی چھپے گا، کہے گی کہ اے اللہ کے مسلمان بندے یہودی یہ ہے، تو آ اور اس کو مار ڈال۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک 40 برس تک زندہ رہے گا، لیکن 1 برس 6 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 برس 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اخیر دن دجال کیسے ہوں گے جیسے چنگاری اڑتی جاتی ہے ہوا میں۔ تم میں سے کوئی صبح کے وہ مدینہ کے ایک دروازے پر ہوگا، پھر دوسرے دروازے پر نہ پہنچے گا کہ شام ہو جائے گی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ان چھوٹے دنوں میں نماز کیوں کر پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، اندازے سے نماز پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازہ کرتے ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ میری امت میں ایک عادل حاکم اور منصف امام ہوں گے، اور صلیب کو جو نثار لٹکاتے رہے توڑ ڈالیں گے اور سور کو مار ڈالیں گے، بلکہ کہیں گے کافروں سے یا مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہونا قبول کرو۔ اور بعضوں نے کہا جزیہ لینا اس وجہ سے بند کر دیں گے کہ کوئی فقیر نہ ہوگا، سب مالدار ہوں گے، پھر جزیہ کن لوگوں کے واسطے لیا جائے۔ اور بعضوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جزیہ مقرر کر دیں گے سب کافروں پر، یعنی لڑائی موقوف ہو جائے گی اور کافر جزیے پر راضی ہو جائیں گے، اور صدقہ موقوف کر دیں گے تو نہ بکریوں پر نہ اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا مقرر کریں گے، اور آپس میں لوگوں کے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا، اور ہر ایک زہریلے جانور کا زہر جاتا رہے گا، یہاں تک کہ بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا وہ کچھ نقصان نہ پہنچائے گا،
ایک چھوٹی بچی شیر کو بھگا دے گی، وہ اس کو ضرر نہ پہنچائے گا، اور بھیڑ یا بکریوں میں سے اس طرح رہے گا جیسے کتا جو ان میں رہتا ہے، اور زمین صلح سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا ایک کلمہ ہو جائے گا، سوا اللہ کے کسی کی پرستش نہ ہوگی، تو سب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اور لڑائی اپنے سامان ڈال دے گی، لڑائی اپنے سب سامان ڈال دے گی، یعنی ہتھیار اور آلات اتار کر رکھ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لڑائی دنیا سے اٹھ جائے گی اور قریش کی سلطنت جاتی رہے گی، اور زمین کا یہ حال ہوگا جیسے چاندی کی سینی یعنی تشت میں وہ اپنا میوہ ایسے اگائے گی جیسے آدم کے عہد میں اگاتی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔